नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका यूटीवी खबरनामा में। मैं हूं अजमत अली। आइए देखते हैं आज की शहरी, रियासती, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों को। सबसे पहले शामिल करेंगे शहर हैदराबाद की खबर को। दस्तूर हिंद की आर्टिकल 29 और 30 के तहत सालार जंग म्यूजियम में एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। एक रोज़ा सेमिनार बउनवाने तालीमी व तमद्दुनी हुकूक हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 29 और 30 के तहत 20 नवंबर को वेस्टर्न ब्लॉक ऑडिटोरियम सालार जंग म्यूजियम में मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम जुडिशल कोस्ट 15 रोज़ा इंग्लिश मैगज़ीन के बानी और एडिटर सैयद अली ताहिर आबदी की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जिसकी सदारत इज़्ज़त माब जनाब आरिफ मोहम्मद ख़ान गवर्नर ऑफ केरला ने की और जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा एन रामचंद्र राव सीनियर एडवोकेट और डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने बहैसियत मुकर्रिर शिरकत की। आरिफ मोहम्मद ख़ान ने अपनी सदारती तकरीर में कहा, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और यहीं तालीम भी हासिल की, और जब मुझे कोई अक़लियती तबके का फ़र्द तसव्वुर करता है तो मुझे इस तसव्वुर से तकलीफ़ होती है, क्योंकि आईन हिंद की दफ़ा 14 और 15 ने मुल्क के सारे शहरियों के लिए मसावी हुकूक की बात की है। क्या मुझे ये बात ज़ेब देती है कि मैं इस मुल्क में कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ अक़लियती तबके का फ़र्द कहलाऊँ, कि जिसका मतलब ये है कि मैं दीगर तबक़ात के अफराद से कम हूँ। क्या मुझे इस किस्म के इम्तियाजी बर्ताव पर शर्म नहीं आनी चाहिए, और क्या इस बात से मेरी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुँचेगी। अक़लियती लफ्ज़ साम्राज्य हुकूमत के नुक्ते नज़र से तदवीन किया गया था, और आज तक इस लफ्ज़ का इस्तेसाल मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ज़रिए हिंदुस्तान में किया जा रहा है। मैं तो बुनियादी तौर पर इस अक़लियत और अक्सरियत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हम इंसानी बरादरी हैं जिसका बुनियादी तकाज़ा मसावात है, जिसके मुतालिक आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ने वजाहत की है। हिंदुस्तानी समाजी फ़लसफ़े ने दीगर अक़वाम के अपने हलके में शामिल करने के लिए हमेशा खुशामदीद कहा है। आरटीसी बसों पर इश्तिहारात लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आरटीसी बसेस के ज़रिए इश्तिहारात का सिलसिला अब बंद होने वाला है। नुकसानात का शिकार आरटीसी को इन इश्तिहारात से सालाना 20 करोड़ की आमदनी हुआ करती थी। ताहम मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सिजनार ने बसों पर इश्तिहारात लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। टीएसआरटीसी एमडी के इस फैसले को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया जब आरटीसी नुकसानात के दौर से गुजर रही है। वाज़ेह है कि बसों पर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के इश्तिहारात, फिल्मों के पोस्टर्स, मुख्तलिफ़ कंपनियों के इश्तिहारात, मलबूसात, हॉस्पिटल्स, सरकारी स्कीमात, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन की स्कीमात, नए प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात दिखाई देते थे, जिस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। आरटीसी बस अब सिर्फ बस की तरह अपने रिवायती अंदाज में दिखाई देगी। बता दें कि बसों पर फिल्मों और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात में ख़वातीन की नीम उरियां तस्वीर, बेहुदा बयानात, तरह तरह के फ़िक्रे के सिलसिले में आरटीसी को ख़वातीन की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं। ख़वातीन का कहना है कि ऐसे इश्तिहारात की वजह से उनकी दिल आज़ारी होती है। इसी तरह बस स्टॉप पर ठहरने और सफ़र करने में इन इश्तिहारात के ज़रिए तकालीफ का भी तज़किरा किया गया है। इसके अलावा बसों पर इश्तिहारात की भरमार से बसों की पहचान ख़त्म हुई जा रही है। बस आरटीसी की है या फिर एक्सप्रेस लग्जरी, इसका पता नहीं चल पाता, और नहीं बस पर मौजूद लोगों को भी दिखाई देता है। इन सब वजूहात के सबब इश्तिहारात पर पाबंदी लगा दी गई है। हरीश राव ने वरंगल के 215 एकड़
اراضی پر ہیلتھ سٹی قائم کرنے کا کیا اعلان۔ وزیر صحت تلنگانہ ٹی ہریش راؤ نے ورنگل کو میڈیکل ہب میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کاکتیہ میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کے بعد ریاست میں تیزی سے ترقی کرنے والا دوسرا شہر ورنگل ہے، جہاں پر 215 ایکڑ اراضی پر ہیلتھ سٹی تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایم سی، سینٹرل جیل، ایم جی ایم اور آنکھوں کے دواخانے سے متعلق 215 ایکڑ اراضی پر 2000 بیڈز پر مشتمل ہاسپٹل تعمیر کرنے کے لیے چیف منسٹر KCR سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ چیف منسٹر شہر ورنگل کو تعلیم اور طب کے شہر کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ریاست میں طبی نظام کو بہتر بنانے کے لیے 10,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے ہم شامل کریں ملک عزیز ہندوستان کی خبروں کو۔ UAE کی شہزادی نے سدھیر چودھری کو کہا دہشت گرد، لسٹ سے خارج کیا نام۔ UAE یعنی متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند بنت فیصل القاسمی نے زی نیوز کے اینکر اور چیف ایڈیٹر سدھیر چودھری کو دبئی میں ایک تقریب میں مدعو کرنے پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک دہشت گرد کو کیوں بلایا گیا ہے۔ شہزادی ہند بن فیصل القاسمی سوشل میڈیا پر اکثر اسلامی فوبیا مواد پوسٹ اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والوں پر جرأت مندانہ موقف کے لیے جانی جاتی ہیں، اور اسلامی فوبیا کے ہی باعث سدھیر چودھری کی آمد کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں شارجہ کے شاہی قاسمی خاندان کی شہزادی نے لکھا ہے کہ سدھیر چودھری اپنے ٹی وی شوز کے ذریعے اسلامی فوبیا کو فروغ دیتے ہیں اور اسلام کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزادی نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا کی انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی میرے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والے شخص کو بلانے کی ہمت کیسے ہوئی۔ شہزادی نے مزید کہا کہ 2019 اور 2020 میں سدھیر چودھری نے زی نیوز پر اپنے شوز میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سدھیر چودھری ایک ہندو دائیں بازو کے اینکر ہیں جو اپنے اسلامی فوبیا شوز میں ہندوستان کے 200 ملین مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں 11 قرارداد منظور، CAA واپسی کا کیا گیا مطالبہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 2 روزہ اجلاس اتر پردیش کے کانپور میں 21 نومبر کو ختم ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ اس اجلاس میں جہاں مولانا رابع حسن ندوی کو 6ٹھی مرتبہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا چیئرمین منتخب کیا گیا، وہیں یکساں سول کوڈ، جبری تبدیلی مذہب، CAA، موب لنچنگ اور دیگر اہم ایشوز پر غور کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کیے جانے کے بعد شہریت ترمیم قانون یعنی CAA کی واپسی کا بھی مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ اس تعلق سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنی آواز بلند کی ہے۔ اس اجلاس میں 11 اہم قرارداد پاس ہوئے ہیں، جن میں CAA واپسی کا بھی مطالبہ شامل ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس نے اپنے ایک بیان میں کہا، بورڈ کے 2 روزہ اجلاس میں 11 قراردادوں کو پاس کیا گیا ہے، ان میں سے یکساں سول کوڈ کی مخالفت بھی شامل ہے۔ بورڈ کے اجلاس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گزشتہ کچھ سال میں ہوئے نازیبہ تبصروں پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کسی بھی مذہب کی بے عزتی نہ ہو، اس لیے قانون بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومت اور عدالت کی جانب سے کچھ وقف کمیٹیوں کو وقف کی ملکیت فروخت کرنے کی اجازت دیے جانے کو بھی غلط ٹھہرایا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلم اسکالر
اور وکیل سے کہا ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں اور لوگوں میں موجود غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ اجلاس میں تبدیلی مذہب کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ملک میں کبھی بھی زبردستی، لالچ یا دباؤ دے کر کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرایا ہے، اسی لیے ملک میں طویل مدت تک حکومت کرنے کے باوجود مسلمان اب بھی اقلیت میں ہیں۔ کسی نے ابھی تک اس طرح کی شکایات نہیں کی ہیں کہ اس کا کسی نے جبراً مذہب تبدیل کرایا ہے۔ مذہب کی تبلیغ کرنا آئین کے مطابق بنیادی حق ہے۔ بورڈ اجلاس میں بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہندوؤں پر مظالم کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اسی طرح تریپورہ جیسی ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے پرتشدد واقعات پر روک لگانے کو بھی ضروری بتایا گیا۔ بورڈ نے مسلمانوں سے شادی میں فضول خرچی کرنے اور جہیز سے بچنے، شرعی قوانین کے مطابق نکاح کرنے کو بھی ضروری بتایا ہے۔ کیا مدھیہ پردیش کے حمیدیہ اسپتال کا نام تبدیل کر دیا جائے گا؟ یاد رہے کہ مدھیہ پردیش کے حبیب گنج ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کرنے کے بعد اس کا نام رانی کملاپتی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ حبیب گنج تھانہ اور بھوپال کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال حمیدیہ اسپتال کے نام کو بدلنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ خبریں ہیں کہ میڈیکل سیل نے حکومت کو میمورنڈم بھیج کر بھوپال کے آخری فرمانروا حمید اللہ خان کے نام پر قائم حمیدیہ اسپتال کا نام بدل کر ڈاکٹر NP مشرا کے نام پر کیے جانے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد ہارون کہتے ہیں کہ جمہوری ملک میں ایک مذہب کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے دوسرے مذہب کی دل آزاری اچھی بات نہیں ہے۔ حکومت کے ذریعے مسلم تشخص کے ناموں کو بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ ملک کو بھگوا رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نوابین بھوپال کا بھوپال کی ہمہ جہت ترقی میں اپنا ایک اہم کردار رہا ہے اور حمیدیہ اسپتال کا نام انضمام ریاست کی روح سے قائم ہے۔ انضمام ریاست کا معاہدہ انڈین یونین اور ریاست بھوپال کے مابین ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو اگر نام رکھنا ہے تو کسی کی بنائی ہوئی تاریخی عمارت پر اپنی نئی عمارت تعمیر کر کے اس کا نام رکھے۔ ڈاکٹر NP مشرا ایک اچھے ڈاکٹر تھے۔ حکومت کو ان کے نام پر کچھ قائم کرنا ہے تو اسے اپنا دل بڑا کر کے ایک نئی عمارت قائم کر کے ان کا نام اس پر لگائے۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا نام انڈیا، ہندوستان اور بھارت بھی ہے۔ بھارت نام بھرت کے نام سے منسوب ہے۔ اس ملک میں بھرت سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو حکومت ملک بھارت کا نام بھی بدل کر شری رام، کرشن جی، گوتم بدھ یا سمراٹ اشوک کرے گی کیا؟ اس معاملے کو لے کر جمعیت تمام مذاہب کے لوگوں کا بھوپال میں جلد ہی اجلاس بلائے گی تاکہ سبھی کی متفقہ رائے سے منظم طریقے سے اس کے خلاف تحریک چلائی جا سکے۔ گورکھپور BRD کالج معاملے کی CBI جانچ کا مطالبہ، ڈاکٹر کفیل خان۔ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں آکسیجن کی کمی کے سبب کئی بچوں کو ہی موت کے معاملے میں ملزم بنائے گئے ڈاکٹر کفیل خان نے آج ایک پریس کانفرنس میں اتر پردیش کی یوگی حکومت پر کئی طرح کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اتر پردیش حکومت کے ذریعے اپنے برخاست کیے جانے کو غلط ٹھہرایا اور پھر گورکھپور BRD کالج معاملے کی جانچ CBI سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت کو متاثرہ کنبے سے معافی مانگنی چاہیے۔ پیر کے روز نئی دہلی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں ڈاکٹر کفیل خان نے اپنی برخاستگی کو لے کر اتر پردیش کی یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے کہا کہ گورکھپور BRD کالج معاملے میں ریاستی حکومت کے افسران کے کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی جانچ کرنے کے لیے اس معاملے کو CBI کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت کو عوامی طور پر
متاثرین سے معافی مانگنی چاہیے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں اگست 2017 میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تقریباً 60 بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ بچوں کی موت کے معاملے میں یوگی حکومت کو چاروں طرف سے تنقید کا سامنا تھا، اس لیے اس نے 22 اگست کو ڈاکٹر کفیل خان کو معطل کر دیا تھا۔ ان کے خلاف جانچ بٹھائی گئی اور 4 سال بعد معطل چل رہے ڈاکٹر کفیل خان کو برخاست بھی کر دیا گیا تھا۔ آئیے اب ہم شامل کریں بین الاقوامی خبروں کو۔ عمرہ کرنے والے افراد کو حجر اسود چومنے کی اجازت۔ سعودی حکومت حجر اسود کو بوسہ دینے اور حجر اسماعیل میں نوافل کی ادائیگی کے لیے معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے حضرات کے لیے تیار کردہ ایپ میں مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایپ سے پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں نمایاں کمی آنے پر سماجی فاصلے سمیت محدود تعداد کی پابندیوں کو ختم کر دیا گیا تھا اور اب مزید پابندیوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ جینڈر تبدیل کرنا فطرت کے خلاف۔ شیخ الازہر شیخ احمد الطیب نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ طبی ضرورت کے بغیر جنسی تبدیلی ایک غلط عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام مذاہب نے جنسیت بدلنے کے خلاف متنبہ کیا ہے۔ انہوں نے جنسی تبدیلی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے فیس بک پیج اور ٹویٹر پیج پر لکھا کہ طبی ضرورت اور حتمی دلیل کے بغیر جنس کی تبدیلی کرنا انسانی فطرت کے برخلاف ہے اور تمام الہی مذاہب اسے مسترد کرتے ہیں۔ شیخ الازہر نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین شکل میں خلق فرمایا ہے تاکہ کائنات اپنی حکمت اور مرضی کے مطابق چلتی رہے۔ شیخ احمد الطیب نے کہا ہے کہ جنسیت میں رد و بدل الہی تخلیق کو تبدیل کرنے اور جھوٹی آزادی کے بہانے شہوات اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کی ایک مایوس کن کوشش ہے۔ ناظرین کرام، آج کا خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج، ہمارے یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ utv110.com سے جڑے رہیے۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔